अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद यसू मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो, वो जो हम सबको प्यार करता है और हर तरह से संभालता और बरकत बख्शता है। सो आज हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे अहबार की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम को हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम पहला बाब पढ़ना शुरू करें तो आइए हम किताब मुकद्दस में इसके तारुफ के ताल्लुक से पढ़ते हैं। फरोज़ुल लुकात के मुताबिक अहबार की किताब का मतलब है यहूदियों के उलमा, इसे काहिनों के कवानीन और काहिनों का सहीफा और लावियों की किताब भी कहा जाता है। इस किताब में कदीम इसराइल के लिए इबादत और प्रस्तश के कवायद व अज़वाबत और मजहबी रस्मात के लिए आइन व अहकामात दर्ज हैं और काहिनों के लिए हदायत जो उन सारे अहकामात पर अमल करने और कराने के जिम्मेदार थे। किताब मुकद्दस का खास मजमून खुदा की कदूसियत है और वो तरीके हैं जिनके मुताबिक लोगों को इबादत करनी और जिंदगी बसर करनी चाहिए, ताकि इसराइल के कदूस खुदा के साथ रिश्ता कायम रख सके। इस किताब के मशहूर तरीन अल्फाज 18वें बाब और 19वें बाब में हैं, जिनको यसू मसीह ने दूसरा बड़ा हुक्म इकरार दिया है। जैसा कि लिखा है, तू अपने हमसाया से अपनी मानद मोहब्बत रखना। इस किताब के अंदर जो मज़ामीन का खाका है, नजरानों और हदियों और कुर्बानियों के कवानीन, हारून और उसके बेटों की बाहसियत काहिन मखसूसियत, शरई तहारत और नापाकी से मुताल्लिक यौम कुफारा है। जिंदगी में और इबादत में पाकीज़गी के कवानीन इस किताब में मरकूम है। आइए हम इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। अहबार की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा हम सब की रहनुमाई के लिए। और नापाकी से यहां पर इस तरह लिखा है, माफ कीजिएगा जरा, हाँ, और खुदावन ने खैमा इज्तिमा में और खुदावन ने खैमा इज्तिमा में से
موسیٰ کو بلا کر کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کے لیے چڑھاوا چڑھائے تو تم چپاؤں یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کا چڑھاوا چڑھانا۔ اگر اس کا چڑھاوا گائے بیل کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لا کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر چڑھائے تاکہ وہ خود خداوند کے حضور مقبول ٹھہرے، اور وہ سوختنی قربانی کے جانوروں کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے، تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو، اور وہ اس بچڑے کو خداوند کے حضور ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں خداوند کو خون کو لا کر اسے اس مذبح پر گردا گرد چھڑکے جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ہے۔ تب وہ اس سوختنی قربانی کے جانور کی خال کھینچے اور اس کے عضو کاٹ کر جدا جدا کر کے پھر ہارون کاہن کے بیٹے مذبح پر آگ رکھے اور آگ پر لکڑیاں ترتیب سے چن دے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے اعضاء کو اور سر اور چربی کو اور ان لکڑیوں پر جو مذبح کی آگ پر ہوں گی ترتیب سے رکھ دیں، لیکن وہ اس کی انتڑیوں اور پاؤں کو پانی سے دھو لے۔ تب کاہن سب کو مذبح پر جلائے کہ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو آتشی قربانی ہو۔ اور اگر اس کا چڑھاوا ریوڑ میں سے بھیڑ یا بکریوں کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر لائے، اور وہ اسے مذبح کی شمالی سمت میں خداوند کے آگے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکے، پھر وہ اس کے عضو اور سر اور چربی کو کاٹ کر جدا جدا کرے، اور کاہن ان کو ترتیب سے ان لکڑیوں پر جو مذبح کی آگ پر ہوں گی چن دے، لیکن وہ انتڑیوں اور پاؤں کو پانی سے دھو لے۔ تب کاہن سب کو لے کر مذبح پر جلا دے۔ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشی قربانی ہے۔ اور اگر اس کا چڑھاوا خداوند کے لیے پرندوں کی سوختنی قربانی ہو تو وہ قمریوں یا کبوتر کے بچوں کا چڑھاوا چڑھائے، اور کاہن اس کو مذبح پر لا کر اس کا سر مروڑ ڈالے اور اسے مذبح پر جلا دے، اور اس کا خون مذبح کے پہلو پر گر جانے دے، اور اس کے پوٹے کو علائش سمیت لے جا کر مذبح کی مشرقی سمت میں راکھ کی جگہ میں ڈال دے، اور وہ اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اسے چیرے پر الگ الگ نہ کرے
तब काहिन उसे मज़बा पर उन लकड़ियों के ऊपर रखकर जो आग पर होंगी जला दे। वो सोख्तनी कुर्बानी यानी खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतिशी कुर्बानी है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद के पाक कलाम का जो हिस्सा हम सब के सामने पढ़ा गया, इसमें हम बड़ी खूबसूरत बातें अपनी रहनुमाई के लिए देखते हैं। और जो खुदावंद खुदा ने बनी नो इंसान की रहनुमाई के लिए और बरकत के लिए, उनकी पाकीज़गी के लिए जो लिखी, जो अपने खादमों की मार्फत, जो उसके नबी थे, जो उसके पैगंबर थे, उसके रसूल थे, और उनकी मार्फत खुदा ने ये बातें दर्ज करवाई। और जैसा कि लिखा है कि खुदावंद खुदा ने खैमा इज्तिमा में से मूसा को बुलाकर उससे कहा, किसको बुलाकर? मूसा को बुलाकर उससे कहा। और मूसा जो खुदा का बंदा था, जिसको हजरत मूसा भी कहा जाता है, और उनकी इज्जत के लिए जितने भी अच्छे लफ्ज हम इस्तेमाल करें, और वो अच्छे हैं, हजरत कह सकते हैं, हम उनके लिए खुदा का बंदा कह सकते हैं, खुदा का पैगंबर कह सकते हैं, खुदा का नबी कह सकते हैं, क्योंकि खुदावन ने अपने बंदा मूसा को अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए बुलाया था, अपने काम के लिए बुलाया था। और ये मूसा कौन था, कहां से था? और याद रखिए कि मूसा जो था, ये बनी इस्राएल में से था और यहूदी खानदान से था, और लावियों के खानदान से था। और यहूदी खानदान, मैंने कहा लावियों के खानदान से था, और ये बनी इस्राएल कौम का रहनुमा था, जिसको खुदावन ने मुकर्रर किया था कि बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र में से निकाल कर ले जाए। और अक्सर हमारे मुसलमान हजरात ये कहते हैं कि जी मूसा भी नबी था, मूसा भी मुसलमान था, और ईसा भी मसीह भी मुसलमान था, और सारे ही मुसलमान थे। याद रखें कि इस्लाम जो है वो मसीह की पैदाइश से तकरीबन 675 साल के बाद आया है। ये सब नबी जो थे, मूसा और मसीह, जितने भी नबी थे, वो सब के सब बनी इस्राएल कौम में से थे, सारे इस्राएली थे। और खुदावंद खुदा ने बनी इस्राएल को इस्राएल में से नबी भरपा किए, जिनमें से हजरत मूसा भी बनी इस्राएल कौम का रहनुमा बना। और फिर खुदा ने अपने बंदा मूसा को
खैमा इज्तिमा में से बुलाया, क्योंकि खैमा इज्तिमा में मूसा ही उस वक्त उनका लीडर था, मूसा ही सब कुछ था। और क्योंकि मूसा को ही हुक्म दिया गया था कि वो हारून को, अपने भाई को काहिन मुकर्रर करे। याद रखें कि जो इस्राएल का पहला काहिन जो मूसा ने मुकर्रर किया था, और वो हारून था। हारून बनी इस्राएल का पहला काहिन था और हजरत मूसा का सगा भाई था। और फिर खुदा ने मूसा से ये भी मूसा को हुक्म दिया कि वो हारून के बेटों को भी उसके साथ काहिन मुकर्रर करे, लेकिन जिन बेटों को काहिन मुकर्रर करना था उनके नाम भी खुदा ने अपने बंदा मूसा को बताए। और फिर काहिन मुकर्रर हो गए, और जब काहिन मुकर्रर हो गए हैं और फिर खुदा ने हुक्म दिया उनको कि जब वो सोख्तनी कुर्बानी जो है वो खुदावंद के हजूर चढ़ाते हैं, तो फिर उनके गुनाह के मुताबिक, उनके चढ़ावे के मुताबिक कुर्बानियां मुकर्रर की गई, कुर्बानियां मुकर्रर की गई। और जो यहाँ पर हम देखते हैं कि गाय बैल भेड़ बकरी की कुर्बानी, और फिर परिंदों में से कबूतर और कुमड़ियों का चढ़ावा, और ये मुकर्रर किए गए कुर्बानी के लिए। लेकिन ये कुर्बानी जो थी ये किसके लिए थी, किस लिए थी? और यहां पर हम देखते हैं कि ये कुर्बानी जो थी किस लिए थी। ये सारी कुर्बानियां जो थी ये किसके लिए थी? उनके कफारा के लिए थी, उनके कफारा के लिए थी, ताकि जब वो कुर्बानी को, गाय बैल को ज़बह करे, तो जिसकी तरफ से कुर्बानी है वो उस पर, उसके सर पर अपना हाथ रखे, ताकि वो कुर्बानी उसकी तरफ से खुदा के हुजूर मकबूल हो और उसके गुनाहों का कफारा हो जाए। यानी कि उसकी जो गलती है, उसकी खता है, उसकी जो कुछ भी उसने किया है, और उसकी मुआफी हो जाए। ये सारी की सोख्तनी कुर्बानी जो थी ये गुनाहों की मुआफी के लिए, यानी उनके कफारा के लिए थी। तो ये तो थे बनी इस्राएल के लिए कानून और अहकामात जो उन्होंने खुदावंद के हजूर चढ़ाने थे, और किस तरह खुदावंद के हजूर उन्होंने कुर्बानियां गुजरानी थी। और फिर यहां पर यह भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक बड़ा हुक्म जो कहा, जिसके ताल्लुक से यहां पर जिक्र किया गया है, बड़ा खूबसूरत मैंने बताया कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखना, ये बड़ा हुक्म है। और याद रखना कि पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखना ये भी एक कुर्बानी की बराबर है। बहुत दफा होता है कि पड़ोसियों के साथ बहुत सारी बातों में ऊंच नीच होती है, और उन ऊंच नीच को बर्दाश्त करना, फिर अपने घर की मानद, पड़ोसी के घर को अपना घर समझना, और पड़ोसी के घर की किसी चीज का लालच ना करना। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ ध्यान दिलाया है लोगों का, और ताकि किसी तरह की बदी जो है वो बनी इस्राएल कौम में ना पाई जाए।
اور نہ بنی نو انسان کے اندر پائی جائے۔ یہ نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے احکامات ہیں بلکہ تمام بنی نو انسان کے لیے ہے کہ وہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھے اور پڑوسی کے گھر کی کسی چیز کا لالچ نہ کرے، کسی چیز کا لالچ نہ کرے۔ اور مبارک وہ لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ لیکن سوختری قربانیاں جو تھیں یہ کس لیے تھی؟ میں نے بتایا کہ یہ گناہوں کے کفارہ کے لیے تھی، کہ گناہ کا کفارہ ہو جائے اور بنی نوع انسان جو ہے یعنی بنی اسرائیل قوم جن کو حکم دیا گیا تھا قربانی کا، اور ان کا کفارہ ہو جائے۔ اور پھر اس قربانی کا خون جو تھا وہ لے کر مذبح کے چوگرد چھڑکا جاتا تھا، یعنی کہ وہ اس بات کی علامت تھی کہ اس خون کے ساتھ جو مذبح پر چھڑکا گیا ہے اس سے اس شخص کا جس نے قربانی دی ہے کفارہ ہو گیا ہے اور اس کا گناہ معاف ہو گیا ہے۔ اس بات کی علامت تھی یہ۔ تو پھر ایک اور بھی تھا کہ یہ تو ہارون کے بیٹے تھے، کاہن تھے جو مذبح پر خون چھڑکتے تھے، لیکن سردار کاہن جو تھا وہ سال میں ایک مرتبہ سارے اسرائیل کے لیے قربانی کا خون ایک کٹورے میں جمع کرتا اور جمع کر کے اس کٹورے کو لے کر پاک ترین مقام میں لے جاتا، اور پاک ترین مقام جو تھا وہ مذبح سے اور ہیکل کے صحن سے اللہ کی تھا، اور جس میں صرف سردار کاہن ہی سال میں ایک مرتبہ داخل ہو سکتا تھا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور سردار کاہن اس میں بیلوں اور بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر جاتا، اور اس کے اندر جو عہد کا صندوق تھا جس کے اندر شریعت کی یہ کتاب یعنی بائبل مقدس، اور پھر ہارون کی لاٹھی جس میں پھول نکل آئے تھے، اور پھر وہ مرتبان جس میں آسمانی من جو بنی اسرائیل قوم کھاتے تھے، جو خدا ان کے لیے آسمان سے گراتا تھا اور بنی اسرائیل قوم اسے کھاتے تھے، اور وہ من ایک مرتبان میں جمع کیا گیا تھا، اس صندوق کے اندر رکھا ہوا تھا جسے من سلوہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ عہد کے صندوق کے اندر تھی، اور ہارون کاہن یعنی سردار کاہن خیمہ پاک ترین مقام میں جاتا اور عہد کے صندوق پر جو اس کے سرپوش پر فرشتے بنے ہوئے تھے، اور ان فرشتوں کے درمیان وہ خون چھڑکتا تھا، اور پھر بنی اسرائیل قوم کے لیے ایک سال کے لیے ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا، اور پھر جو خون بچ جاتا ان کے اوپر چھڑکا جاتا تھا، ان کا کفارہ ہو جاتا، ایک سال کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا۔ لیکن جب ہم عبرانیوں کی خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو عبرانیوں کا خط یسوع مسیح کو سردار کاہن بتاتا ہے،
کہ یسوع مسیح جو ہے وہ سردار کاہن ہے جو اپنا خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا، جیسا عبرانیوں اس کے 9ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے۔ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، عبرانیوں اس کا 9واں باب اس کی 11ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہاں پر لکھے ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے، جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ جو تھا وہ صرف سال میں ایک مرتبہ ہوتا تھا اور 1 سال کے لیے ہوتا تھا۔ ہر سال سردار کاہن کو قربانی گزرانی پڑتی اور اس عہد کے صندوق پر خون چھڑکنا پڑتا، اور لیکن خداوند یسوع مسیح نے آ کر اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا، یعنی عہد کے صندوق پر چھڑک دیا، اور تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ ہمیشہ کے لیے دے دیا۔ اور جیسا کہ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ ایمان کس پر لانا ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے۔ ایمان یہ لانا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح ہے، یسوع مسیح نجات دہندہ ہے۔ یاد رکھے کہ یسوع مسیح کے بغیر کوئی شخصیت نجات نہیں دے سکتی۔ یسوع مسیح جو ہے راہ نجات ہے، یسوع مسیح آسمان کا راستہ ہے، یسوع مسیح جنت کا راستہ ہے۔ یسوع کے بغیر، یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، فردوس میں نہیں جا سکتا، پیراڈائز میں نہیں جا سکتا، کیونکہ صرف یسوع مسیح کو دنیا کا نجات دہندہ مقرر کیا گیا ہے، اور یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے۔ یسوع مسیح نے ہی نجات کی راہ بتائی ہے، یسوع مسیح نے ہی نجات کی منادی کی ہے۔ اور یاد رکھیں، تمام نبی، تمام پیغمبر جو مسیح سے پہلے تھے، وہ سب کے سب ایک ہی منادی کرتے تھے
کہ نجات دہندہ جو ہے وہ آنے والا ہے. مسیحا جو آنے والا ہے، جس کو مسیح کہا جاتا تھا، مسیح آنے والا ہے. مسیح جو ہے وہ نجات دے گا. مسیح جو ہے وہ آزاد کرے گا. اور آزادی کا مطلب ہی نجات ہے. اور تمام نبیوں نے، تمام پیغمبروں نے مسیح تک منادی کی کہ مسیح آئے گا اور وہ نجات دے گا. اور پھر مسیح نے بھی آ کر نجات کی منادی کی ہے. یوحنا نے جو منادی کی، مسیح سے پہلے یوحنا نے منادی کی، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یوحنا نے جو منادی کی، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور پھر یسوع مسیح نے بھی وہی منادی کی، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یہاں تک توبہ تک بات تھی. اور لیکن یسوع مسیح نے اگلا پوائنٹ جو کہا کہ جو ایمان لائے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے، وہ نجات پائے گا. نجات کی منادی یسوع نے کی ہے. نجات کا درس یسوع نے دیا ہے. اور جو کوئی شخص یسوع پر ایمان لائے گا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح ہے، یسوع بچانے والا ہے، یسوع چھڑانے والا ہے، اور وہ نجات پائے گا. ادروائز کوئی شخص نجات نہیں پا سکتا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمیشہ کی زندگی پائے. اور آخر میں جاتے جاتے ایک اور بات کہتا چلو. اور کیوں ہمارا کفارہ دیا گیا؟ کیوں ہمیں گناہ سے آزادی کا مژدہ دیا گیا؟ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں. بغیر خون بہائے معافی نہیں. اور اسی لیے چونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور خدا نے اس کو مقرر کیا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اس موت سے چھٹکارے کے لیے بنی اسرائیل کو قربانیوں کا حکم تھا کہ وہ سال میں ایک مرتبہ قربانی چڑھائیں اور پھر گناہ سے آزاد ہو جائیں. اور لیکن یسوع مسیح بنی نوع انسان کے لیے صلیب پر قربان ہوا اور اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرائی. جیسا کہ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور لیکن ہمیشہ کی زندگی پا کر کرے کیا؟ کیوں قربانی دی گئی؟ کیوں آزاد کیا گیا؟ اور جب ہم عبرانیوں 9 باب کی 14 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کیوں. لکھا ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خداوند کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. یعنی کہ کس لیے اس نے ہمیں آزاد کیا گناہوں سے؟ کس لیے اس نے ہمیں پاک کیا گناہوں سے؟ کس لیے پاک کیا ہے؟
اس لیے پاک کیا ہے کہ ہم زندہ خدا کی عبادت کریں، زندہ خدا کی عبادت کریں، نہ کہ مردہ خدا کی عبادت کریں، نہ کہ مردوں کی عبادت کریں، نہ کہ مردوں کو سجدہ کریں کہ ہم قبر پر جائیں اور قبر پر جا کر سجدہ کریں۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قبروں پر جاتے ہیں، قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، اور پیروں فقیروں کی قبروں پر جا کر، اولیوں کی قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں اور گھٹنے ٹیکتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، اور زندوں کی مردوں کی عبادت نہیں کرنی۔ میرے بھائی اور بہنوں، مردوں کی عیدیں منانا چھوڑ دیں، مردوں کی عبادت کرنی چھوڑ دیں، اور زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اور زندہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے کفارہ دیا گیا ہے، زندہ خدا کی عبادت کے لیے کفارہ دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے اندر گناہ ہے، کمزوری ہے، کوئی خطا ہے، اور خداوند کے حضور معافی مانگے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، پطرس رسول نے کہا توبہ کرو، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں پاؤ گے، اور روح القدس آپ کی زندگی میں آئے گا اور آپ کو پاک کر دے گا، آپ کو پاکیزگی بخشے گا، آپ کو زندگی بخش دے گا، آپ کو توانائی بخش دے گا، کہ آپ ایسی توانائی بخشے گا کہ آپ گناہ پر غالب آ سکیں، گناہ پر غالب آ سکیں۔ اور آخر میں ایک حوالہ دے کے بند کرتا ہوں، اور یوحنا کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، اگر ہم نور میں چلیں تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ یسوع کا خون تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم میں سچائی نہیں ہے۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام پر بپتسمہ لیں تو روح القدس انعام میں پائیں گے۔ روح القدس جو ہے وہ آپ کو ایسی توانائی بخشے گا، ایسی طاقت بخشے گا کہ آپ ہر گناہ پر، ایون آپ شیطان کی تاثیروں پر غالب آ جائیں گے۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ پیارے آسمانی جلالی مقدس خداوند، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری ستائش، تیری حمد کرتے ہیں، کیونکہ خدا تو جو حمد و ستائش اور قدرت اور عزت اور جلال اور حشمت کے لائق ہے۔ خدا ہم تیرا شکر ہو، خدا ہم پاک خدا، تو نے آج تک ہمیں زندوں کی زمین پر سلامت رکھا ہے، تو نے سلامتی بخشی ہے۔ خدا ہمارے دل تیری شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ خدا ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی سجدے اور تعظیم کے لائق ہے، تو پیار کے لائق ہے، تو محبت کے لائق ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو سلامتی کا شہزادہ ہے۔ خدا ہم تیرا شکر ہو، تو جو رحم کرتا اور برکت بخشتا ہے۔ خدا ہم تو بڑی قدرت کو نازل فرما کر، اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر، خدا ہم پاک خدا تو ہر ایک بہن کو، بھائی کو، جنہوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، ہر ایک پر تیری بلیسنگ ہو، ہر ایک پر تیری برکت ہو، تیرا فضل ہو۔ خدا ہم پاک خدا تو اپنے لوگوں کو، خدا ہم پاک خدا، ہر طرح کی خوشی، شادمانی اور برکت دے۔ اور خدا ہم پاک خدا جو لوگ گناہ گار ہیں ان کو توبہ کا فضل دے، جنہوں نے ابھی تک خدا تیرے بیٹے یسوع کو قبول نہیں کیا، انہیں فضل دے کہ تیرے بیٹے یسوع کو قبول کر کے، ایمان لا کر، خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لے کر وہ نجات پائیں۔ خدا پاک خدا ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ خدا اے خدا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے۔ خدا پاک خدا یسوع کے نام سے بے اولاد لوگوں کو اولاد دے۔ خدا پاک خدا بیماروں کو شفا دے۔ خدا پاک خدا اور ہر طرح سے خدا
اور تمام لوگوں کی جو سن رہے ہیں ایک ایک پر خدا تیری برکت تیرا فضل ہو، یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیوں جو بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت اور برکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین، آمین۔ رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ، رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ، رہے گا جب تلک سورج رہے گا، رہے گا جب تلک سورج رہے گا، تے اس تو برکتاں سب لوگ پاون، تے اس تو برکتاں سب لوگ پاون، تے قوماں اس دیاں دھن باد گاون، تے قوماں اس دیاں دھن باد گاون، رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ، رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ، رہے گا جب تلک سورج رہے گا، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے بہنوں بھائیوں، اور آپ اس میسج کو آپ شیئر کر دیں آگے، تاکہ لوگ بھی آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔